अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। नापसंद की शादी के नतीजे में जन्म लेने वाली अलमनाक कहानी की मरकज़ी किरदार समन अब्बास का 2 माह गुजरने के बाद भी कोई पता नहीं चला। अलबत्ता इस दौरान समन के दोस्त साकब ने मंजर आम पर आकर होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उसने अपने बारे में बात की है और समन के बारे में भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अयूब साकब वो लड़का है जिससे समन शादी करना चाहती थी, उसको पसंद करती थी, उससे कई दफ़ा मिली भी थी, जबकि उसके वालिदैन, समन के वालिदैन जिस लड़के से उसकी शादी करना चाहते थे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और बाज़ खबरों के मुताबिक उम्र में वो उससे काफ़ी ज़्यादा था। और जिस वक्त समन के वालिदैन उसको लेकर पाकिस्तान गए उस वक्त समन की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई थी। अच्छा, साकब ने फ़र्स्ट टाइम इटालियन मीडिया पर आकर बहुत अहम इंकशाफात किए। उसने सबसे पहली बात तो ये की है कि समन की ज़िंदगी को ख़तरा था और वो अपने इस ख़तरे का इजहार उससे भी कई दफ़ा कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसको लगता था कि शायद हालात इस डगर पर नहीं जाएंगे और हालात में बेहतरी आ जाएगी और वो दोनों मिलकर हमेशा के लिए रहेंगे। अच्छा, समन का ये ख्याल था कि वो अगर अपने वालिदैन को कायल ना कर सके साकब के बारे में तो वो अपने घर में वापस आकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेगी, जिसके लिए उसको सफ़र करने की और साकब से शादी करने के लिए ज़रूरत थी। लिहाजा वो आखिरी वक्त पर घर आई और उसके बाद 30 अप्रैल आखिरी दिन था जिसके बाद से समन का कोई पता नहीं चल सका। आइए साकब की तरफ आते हैं। साकब ने इटालियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, वो पहली दफ़ा साकब के इसके पहले भी कई बयान सामने आए हैं लेकिन कभी भी उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो सामने नहीं आई। ये पहला मौका है कि साकब ने वीडियो बयान में और एक इटालियन टेली शो में आकर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा है कि समन की तरह मेरी जान को भी ख़तरा है और मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं। उसने ये भी बताया है कि जब समन को पाकिस्तान लेके गए थे उसके रिश्तेदार, तो उनके रिश्तेदारों ने वहाँ पर भी कोशिश की थी कि साकब और सुमन जो है वो आपस में ना मिलें। लिहाजा उनकी कोशिश जब ये कामयाब नहीं हुई और यहाँ भी वो आपस में मिलते रहे क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को, आगे वाली ज़िंदगी को प्लान कर चुके थे, तो उसके नतीजे में फिर उनके लिए सख्तियाँ पैदा हुई। इससे पहले भी जो है साकब उसको धमकियां दी गई और उसको ये भी कहा गया कि तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे ख़ानदान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस एतबार से साकब का ये कहना था कि मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं, समन के बगैर अब मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, नो नसून इम्पोर्टांसा दला मिया वीता। उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, आई डोंट सी एनी इम्पोर्टेंस ऑफ माई लाइफ विदाउट समन। अच्छा, साकब ने ये कहा कि मुझे अलबत्ता अपनी फैमिली का ख्याल है जिनको पहले भी समन के जो वालिदैन हैं या उनके रिश्तेदार हैं एक दफ़ा पाकिस्तान में उनके घर जाकर उनको धमकियां देकर आए थे कि अगर आपने साकब को ना रोका तो फिर उसके नुकसान, उसका आपकी पूरी फैमिली को नुकसान हो सकता है। उस धमकियों के बाद ये सूरत हाल दोबारा पैदा हुई जब ये मामला ज़्यादा सीरियस होकर सामने आया, तो यहाँ इटली में भी साकब के मुताबिक उसको धमकियाँ दी गई। अलबत्ता चूँकि वो आपस में ऐदो पैमान कर चुके थे लिहाजा वो मिलते रहे। साकब का ये भी कहना है कि 30 को जब 11:30 बजे 30 ये जो गुज़श्ता माह है जून का, उसको जब लास्ट कॉल की समन ने साकब को, तो साकब ने उसको कहा कि फ़िक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने तसल्ली उसको दी। पसंद और नापसंद की शादी के नतीजे में जन्म लेने वाली इस अलमनाक कहानी का आगाज़ अक्टूबर 2020 में होता है जब समन के वालिदैन ने समन को बताया कि वो उसकी शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लिहाजा वो उनके साथ पाकिस्तान चले। समन पाकिस्तान तो चली गई लेकिन उसने वहाँ जाकर शादी से इनकार किया, जिसके नतीजे में वहाँ पर उस पर दबाव डाला गया तो उसने ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की गई। समन को अस्पताल भी ले जाया गया जहाँ उसकी हालत बेहतर हो गई, लेकिन इटली वापस आने के बाद समन एक दफ़ा बेल्जियम चली गई
ان حالات سے دور رہنے کی وجہ سے، تاکہ حالات کچھ قابو میں آ سکے، حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ جب وہ واپس آئی وہاں سے بیلجیم سے، اس سے پہلے اکتوبر 2020 میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پہلی پولیس رپورٹ کی سمن نے اپنے والدین کے خلاف کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اور اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ان کی پسند کے مطابق شادی کرے۔ اس کے بعد 2021 میں یہ سوشل سروس پروٹیکشن کے ادارے کے پاس تفصیل ساری موجود تھی سمن کی۔ اس دوران وہ اپنے گھر میں ہی تھی کہ جنوری 2021 میں سروسیو سوشال والوں نے، سوشل پروٹیکشن کے ادارے نے سمن کو علیحدہ جگہ لے کر دے دی جو ان کے اپنے پروٹیکشن یا ان کی نگرانی میں تھی۔ اس کے بعد 11 اپریل کی ایک اہم ڈیٹ ہے جب اس پروٹیکشن ہاؤس سے سمن اپنے گھر آئی۔ وہ اپنے گھر کیوں آئی؟ وہ اصل میں اپنے ڈاکومنٹس لینا چاہتی تھی، اور ڈاکومنٹس لے کر وہ کیا کرنا چاہتی تھی اور ڈاکومنٹس اس کے لیے کیوں ضروری تھے، اس کے متعلق ہم آپ کو ثاقب والے زمرے میں اس کی تفصیل بتائیں گے۔ 11 کے بعد اگلے ہی روز 12 اپریل کو جب وہ اپنے ابھی گھر میں تھی تو اس وقت اس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ یاد رہے کہ جب پاکستان سمن کو اس کے والدین لے کر گئے ہیں اس وقت اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی تھی، اور بعض ذرائع کے مطابق اس کے والدین جس سے شادی اس کے کزن سے کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، وہ عمر سے کافی زیادہ بڑا تھا۔ اچھا، جب یہاں پہ 12 اپریل والے دن اس نے سمن نے دوبارہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے ڈاکومنٹس کہاں ہیں، تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ گم گئے ہیں، جبکہ سمن نے بعد میں وہ ڈاکومنٹس اپنے گھر ہی میں ایک جگہ رکھے ہوئے دیکھے، جس سے اس کو مزید شک ہوا۔ یہ واضح رہے کہ اکتوبر 2020 سے ہی دونوں فریقین نہیں کہنا چاہیے، یہ والدین اور بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک گرج، ایک چپکلش پیدا ہو چکی تھی اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کی کمی تھی دونوں جانب سے۔ لہٰذا جب اس نے دیکھے سمجھنے کے ڈاکومنٹس تو میرے گھر میں موجود ہیں تو اس کو مزید شک ہوا۔ اسی دوران والدین کی گفتگو جو ہوئی سمن کے متعلق، وہ ہم ایک ویڈیو ٹیپ میں اپنے ایک پچھلے ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں، اس میں آپ سن سکتے ہیں، جس میں سمن ایک ٹیلی فون کال کر رہی ہے اپنے دوست ثاقب کو، جس میں وہ بتا رہی ہے کہ میں نے گھر کے اندر یہ باتیں والدین کے درمیان ہوتی ہوئی سنی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ٹیپ میں سمن کہتی ہوئی اپنی فون کال میں کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ وہ بات کر رہے تھے کسی لڑکی کی جس کو مارنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سمن نے اپنے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہم پاکستان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا سمن کے شک میں اس کے بعد مزید اضافہ ہوا، اور 12 اپریل وہ ڈیٹ ہے جب آخری دفعہ سمن اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، لیکن جب اس کی والدہ واپس آئی تو بعض ٹیلی کیمراز کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ والدہ اکیلی تھی۔ لیکن یہ واقعہ چونکہ اس کے بعد ہوا ہے سمن کی گمشدگی کا، اور یہ واقعہ ہے 30 اپریل کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس پہ کہ 30 اپریل کو لاسٹ فون کال کی تھی سمن نے ثاقب کو، جس میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے والدین کے درمیان اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتے پھر سنی ہے اور مجھے شک ہے کہ کوئی کارروائی کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اگر تم دیکھو کہ اگلے 48 آورز کے اندر 48 گھنٹوں کے اگر میرا اور تمہارا رابطہ نہ ہو تو پھر تم پولیس کو اطلاع کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اس بات کا علم سمن کو بھی تھا کہ کس طرح کے واقعات آگے رونما ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ اندازہ ثاقب کو بھی ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ تو تھی ساری صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ان 2-3 مہینوں میں۔ یہ آپ کو بتاتے چلے کہ 1 مئی کو، یعنی جس دن یہ 30 اپریل کو یہ گمشدگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اگلے دن والدین جو سمن کے ہیں وہ پاکستان چلے گئے تھے،
مختلف اطلاعات کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ سمن کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں کسی کی تیمارداری کے لیے جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلدی میں چلے گئے۔ جو ٹکٹ یہاں پہ پریت ٹریول جو نولالا میں ایک ایجنسی ہے جہاں سے خریدی گئی، انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتایا کہ ون وے ٹکٹ لے کر گئے ہیں ان کے والدین۔ چونکہ ان کے والدین پہلے مئی میں اور پھر جون میں واپس آنے کا کہہ چکے تھے۔ یہاں بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ انہوں نے ون وے ٹکٹ لی ہے تو پھر اس خدشے کا اظہار کیا گیا بعض ذرائع کی طرف سے کہ شاید وہ واپس نہ آئے۔ اسی سلسلے میں اٹلی کے ایک نامور جرنلسٹ اور وہ میڈیشن کا کام بھی کرتے ہیں اور سوشل ریفارمر بھی ہیں بہت بڑے، اعجاز احمد ان کا نام ہے۔ وہ ایک گزشتہ ٹی وی شو میں، جس میں ثاقب نے پہلی دفعہ باقاعدہ اسکرین کے سامنے آ کر اپنا انٹرویو دیا اور مختلف طرح کی نئی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، ناظرین کے سامنے رکھیں، اس میں اعجاز احمد بھی موجود تھے۔ تو اعجاز احمد نے ایک سوال اٹھایا کہ جب یہ معاملہ صرف اٹلی کا نہیں رہا اور پاکستان کا نہیں رہا، بلکہ اٹلی اور پاکستان کے مابین ایک مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے، تو کیوں یہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹرنیشنل سمن بھیجتے پاکستان کو، جس میں مطالبہ کرتے کہ والد اور والدہ جو سمن کی ہیں ان کو اٹلی واپس بھیجا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک چونکہ یہ اس طرح کا کوئی بھی سمن، کوئی بھی مطالبہ پاکستانی حکومت سے نہیں کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ جب سمن کے والد اور والدہ سے تک رسائی کے بعد یہ معاملہ بہتر طریقے سے اور فوری طریقے سے حل ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کوششیں کیوں نہیں کی جا رہی۔ اسی پروگرام میں میزبان نے جب ثاقب کی یہ بات سنی کہ ان کے والدین کو اب بھی خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان کو پولیٹیکل اسائلم کے تحت اٹلی میں بلا لیا جائے، تاکہ ان کی جان کو جو خطرہ ہے اس میں کمی آ سکے یا اس خدشے کو دور کیا جا سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات میں سمن کی گمشدگی کے پس منظر اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق مختلف طرح کے اقدامات تو نظر آ رہے ہیں، لیکن سمن کی گمشدگی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشتبہ لوگ ہیں اس سارے معاملے میں، ان میں سے کسی کو بھی ابھی تک گرفتار کر کے ان سے کوئی باقاعدہ ٹھوس معلومات حاصل نہیں کی جا سکی، جس کے بعد سمن کے زندہ یا مردہ ہونے کے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آ سکے۔ اعجاز اکرام یہ دوسرا کزن ہے سمن کا، جس سے گزشتہ روز فرانس سے گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اعجاز جو ہے وہ فرانس سے اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کر کے کل لایا گیا ہے یہاں اٹلی میں۔ اب اس سے دوبارہ تفتیش کی جائے گی، لیکن اکرام نے گرفتار جس ادارے نے اس کو کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ مجھے تفتیشی جو ٹیم ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے، میں اپنا بیان قلم بند کروانا چاہتا ہوں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ کوئی نئی بات، کوئی اس میں پیش رفت مزید سامنے آئے گی۔ ابھی تک تازہ صورتحال کے مطابق 2 کزن جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ چچا جو ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر سمن کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس قتل میں اس کے چچا شامل ہو سکتے ہیں، حسنین ان کا نام ہے، وہ دانش حسنین ان کا نام ہے، وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لہٰذا تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ اس کو زیادہ وسیع اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ والد والدہ، دانش کے چچا، 2 کزن اس میں مشتبہ تھے۔ 2 کزن تو گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پہلے کزن نے تو انکار کیا تھا، اور دوسرے کزن نے ابھی تک جو بیان دیا ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق
ایک جرمن سے ڈاگ ٹیم، جیسے سوئس سے ایک ڈاگ ٹیم منگوائی گئی تھی جو ہیومن جو ریمینز ہوتے ہیں، باڈی کے حصے ہوتے ہیں جس میں جو زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، ان کو یہ سراغ رساں کتے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ تو بھی کامیاب نہیں ہوئے. اب اسی طرح کی ایک جرمن ٹیم جو ہے وہ پیر کے دن سے اپنا کام اس ایریے میں شروع کرے گی. نوویلارا میں یہ کھدائی کا اور تلاش کا سلسلہ جاری تھا جسے گستالا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور 30 اپریل کو اس ایریا سے، اس روڈ سے جتنی بھی گاڑیاں یا مختلف وہیکلز گزری ہیں، ٹیلی کیمرے کی مدد سے وہاں کے جو حکام ہیں وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ 30 اپریل کی رات انہوں نے کوئی اگر چیز دیکھی ہو، کوئی غیر معمولی احساس ان کو ہوا ہو کسی حادثے کا، کسی واقعے کا، تو اس کے متعلق بتائیں. اس کے علاوہ جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ثاقب کی انٹری جو ہے اس کہانی میں وہ بڑی اہم ہے. تو ابھی جیسے ہم نے پہلے یہ ساری تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ثاقب اور سمن کی ملاقات کیسے ہوئی تھی. سمن اور ثاقب میں جان پہچان ٹک ٹاک پر ہوئی. یہ اس جان پہچان کا آغاز اگست 2020 میں ہوا، اور چونکہ اکتوبر میں سمن نے پہلی دفعہ سوشل پروٹیکشن والوں سے مدد مانگی تھی اپنے والدین کی طرف سے دباؤ کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے ثاقب اور سمن کے درمیان پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، جس کے بعد ہی سمن نے اپنے والدین کو پاکستان میں شادی کرنے سے منع کر دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بارے میں والدین نے پتہ کروایا، معلومات حاصل کی، تو انہیں ثاقب کے متعلق علم ہوا. تو انہوں نے ثاقب اور ثاقب کی فیملی کو زبردستی اس کام سے روکا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جیسے ثاقب کا کہنا ہے کہ ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ، اور ثاقب کو کہا کہ سمن سے دور رہو ورنہ تمہیں اور تمہاری فیملی کے دونوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو ثاقب نے جو پہلی ملاقات کی سمن سے وہ جنوری 2021 میں کی. یہ بلونیا سٹی میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی. چونکہ ٹک ٹاک پہ پہلے سے یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان موجود تھی، لہٰذا پہلی ملاقات کے بعد حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شادی کا اسی وقت فیصلہ کر لیا. ابھی جو لاسٹ ایک ایپیسوڈ آیا ہے ثاقب کا ٹی وی پر، فرسٹ ٹائم اس نے اپیئرنس دی ہے ٹی وی پر، اس میں اس نے وہ اپنے ہاتھ میں ایک رنگ شو کرتا ہے اور دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سمن نے مجھے دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزار رہے تھے، دونوں یہاں پر موجود تھے، تو رنگ انہوں نے ایک دوسرے کو دی تھی، اور وہ رنگ ثاقب نے دکھائی کہ یہ سمن نے مجھے دی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ they were engaged now، یعنی ان کی شادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی. اس بلونیا والی ملاقات کے بعد 11 سے 21 اپریل تک سمن اور ثاقب روم میں رہے. یہ ان کی زندگی کے بہترین دن تھے جو انہوں نے وہاں پہ گزارے. 21 کے دن سمن وہاں سے واپس آئی اور 22 کو وہ اپنے گھر میں آئی اور والدین سے کہا کہ مجھے میرے ڈاکومنٹس دے دیں تاکہ مجھے ان کی ضرورت ہے. یقینی طور پر سمن کو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت سفر کرنے کے لیے، یہاں سے دور جانے کے لیے، یا پھر شادی کے معاملات میں ڈاکومنٹس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تھی، لہٰذا اس کو ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے. یہاں پہ دوبارہ سے سمن چونکہ 22 اپریل 2021 کو 18 سال کی ہو چکی تھی، تو اس نے سیکنڈ پولیس رپورٹ کی اپنے والدین کے خلاف.